अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद से आखिरत तक का कोर्स है जिसमें हम अकायद के बारे में दलील के साथ बात करते हैं, और अल-कफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस का प्लेटफॉर्म जो कि हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से हम सबको दिया गया है, और जिसमें हम हफ़्ते में एक दिन यानी संडे को बैठते हैं और अकायद के बारे में मुदल्लल और दलील के साथ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करते होते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि 9वां या 9वां लेक्चर है इंशाअल्लाह ताला, इसमें हम खालिक कायनात की मौजू, चूँकि अभी तक हम तौहीद के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो खालिक कायनात की मुख्तलिफ़ सिफ़ात हमने जो कि इससे पहले पेश की हैं, उनसे मतलब एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और बल्कि आप इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में देखेंगे कि उसके बारे में अगर इंसान थोड़ा सा भी गलत अकीदा रखे तो खुदा न खास्ता ख़तरा इस बात का होता है कि वो गुमराह जो अकीदा है उसकी तरफ ना चला जाए। तो आइए आज के लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है खालिक और मखलूक की अनोखी हद फासिल। इसको हम इंशाअल्लाह लेक्चर के दौरान ही डिस्कस करेंगे, वो कौन सी हद फासिल है और वो क्यों कर अनोखी और बारीक और नाजुक है। मदीना मुनव्वरा का इल्मी माहौल अपने उरूज पर था। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की दरसगाह हमेशा की तरह तालिबान इल्म से भरी हुई थी। मजलिस में गैर मामूली सुकून और वक़ार था। कोई कलम लिए बैठा था, कोई दिल में उठने वाले सवालों को तरतीब दे रहा था, और कोई सिर्फ इस इंतज़ार में था कि आज फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कौन सा इल्मी ख़जाना सुनने को मिलेगा। इन्हीं खुश नसीब शागिर्दों में अबू बसीर भी मौजूद थे। जी हाँ, अबू बसीर लैसे मुरादी, जो मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अजीम तरीन रावियों और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नहायत करीबी और मुमताज़ असहाब में शुमार होते हैं। ये वो दौर था जब मुख्तलिफ दहरिये, मुल्हिदीन और शुकूक व शुबहात फैलाने वाले अफराद मुआशरे में खुदा के वजूद, उसकी सिफ़ात और दीन की ज़रूरत के बारे में नित नए एतराज़ात उठा रहे थे। उनका मकसद इल्मी गुफ्तगू करना नहीं, बल्कि आम मुसलमानों के जहनों में ऐसे सवालात और इबाहम पैदा करना था जिनसे उनका ईमान मुतज़लज़ल हो जाए। आज की जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में एक नहायत दिलचस्प वाक़या जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने से मरबूत है, और जिसके रावी अबू बसीर हैं, और अबू बसीर भी यही रवायत करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर पर वो अपने दीगर दोस्तों के साथ, असहाब के साथ मौजूद थे, और यकीनन उनकी हमेशा यही कैफियत होती थी कि आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जितने भी असहाब थे कि आइम्मा की तरफ से कोई चीज़ उन्हें अता की जाए और वो उसको अपने सीने में महफूज करें, अपने अकीदे और अमल का हिस्सा बनाएं। तो अबू बसीर जो कि नहायत मुमताज़ असहाब में शुमार होते हैं, असहाब इजमा में से एक हैं, और 5वें इमाम और 6ठे इमाम दोनों से कस्बे फैज़ किया है उन्होंने, और अजीम तरीन रावियों में जो मकतब अहले बैत के जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके जो अजीम रावी हैं उनमें इनका शुमार होता है। जिस ज़माने में ये नशिस्त इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर पे मुनक्किद हो रही थी, उस समय वो ज़माना ख़ास तौर पे अगर आप पढ़ते हैं तो मुल्हिदीन का, चूँकि इल्हाद आज का मसला नहीं है, एथीज़म आज का मसला नहीं है, और जो उस ज़माने में आज के मुल्हिदीन उस ज़माने में ज़्यादातर दहरिये कहलाते थे, और इस तरह के बहुत सारे और भी अफराद थे जो जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ शक और शुबहात लोगों के दिलों में फैलाना होता था। तो वो खुदा के वजूद के बारे में, खुदा की सिफ़ात के बारे में, दीन और मज़हब की ज़रूरत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के शुबहात लोगों के जहनों में पैदा करते रहते थे, ताकि कमज़ोर ईमान वाले लोग जो हैं उनको अपनी तरफ ये मुतवज्जे कर सकें और उनका ईमान मुतज़लज़ल कर सकें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों की इल्मी तरबियत के दौरान ऐसे ही एतराज़ात और मुग़ालतों की इस्लाह फरमाया करते थे। अबू बसीर बयान करते हैं कि आज के दिन भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने हमारे अज़हान से कुछ सवालात, मुग़ालतों और उलझनों को ख़त्म करने के लिए खुदा के बारे में गुफ्तगू करना शुरू की, और फरमाया। बैकग्राउंड फिर अगर मुकम्मल हम करें कि जब दहरिये और मुल्हिदीन मुख्तलिफ़ शुबहात पैदा करते थे, मुग़ालते पैदा करते थे, तो इमाम अलैहिस्सलाम उस ज़माने में अपने मानने वालों और अपने असहाब के दरमियान जब महफ़िलों में और मजलिसों में बैठते थे तो उन तमाम शुबहात को और उस तरह के मुग़ालतों को लोगों के दिलों से ज़ाइल करते रहते थे। तो इस नशिस्त में भी, जिसको अबू बसीर रिवायत करते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद मुताल के बारे में ही बात की है, ताकि लोगों के ज़हन में एक मुग़ालता कह लीजिए, या एक गलती कह लें, या एक शुबहा कह लें, या एक गलतफ़हमी जो है उसको दूर किया जा सके। अबू बसीर रिवायत करते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफ़ात के साथ हमेशा से हमारा रब है। वो तब भी हर चीज़ का इल्म रखता था जब कोई चीज़ मौजूद ही न थी कि जिसको जाना जाए या जिसका इल्म रखा जाए। अल्लाह तब भी सुनने वाला था
جب سنائی دینے والی کوئی چیز نہ تھی، وہ تب بھی دیکھنے والا تھا جب کوئی دیکھے جانے والی چیز ہی موجود نہ تھی، وہ تب بھی قادر تھا جب کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر قدرت دکھائی جائے۔ اس کی یہ ساری صفات تب سے ہیں جب سے وہ ہے۔ یہ صفات اس کی عین ذات ہیں، نہ کہ اس کی ذات سے الگ۔ یہ جو گفتگو ہے ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، اس کی انشاءاللہ ایکسپلینیشن بعد میں آ رہی ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالق کائنات جب سے ہمارا رب ہے وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمارا رب ہے، اور وہ کب سے رب ہے؟ ہمیشہ سے ہمارا رب ہے، لہذا ہمیشہ سے ہی ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ وہ رازق ہے ایون تب بھی جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا، وہ ممیت ہے ایون تب بھی کہ جب کسی کے اوپر کوئی ایسا وجود ہی نہیں تھا کہ جس کے اوپر وہ موت کو طاری کرتا۔ گویا کہ وہ بصیر یعنی دیکھنے والا ہے، کب سے؟ تب سے جب سے کہ جو کوئی ایسی چیز بھی موجود نہ تھی کہ جس کو دیکھا جا سکے۔ وہ سننے والا اور علیم ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو وہ سنتا اور علیم بنتا، بلکہ کسی سنی جانے والی چیز کے وجود سے پہلے بھی وہ سمیع تھا۔ یہ ساری صفات اس کے اندر تب سے ہیں جب سے وہ رب ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہمارا رب ہے، یعنی ہمیشہ سے یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں، اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ ذات کا حصہ ہونا کیا ہوتا ہے اور ذات سے الگ ہونا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑی دیر تک ایکسپلین کریں گے۔ یہ امام علیہ السلام کی گفتگو کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ابو بصیر اور اپنے دیگر شاگردوں کے درمیان اپنی اس بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو وہ تمام اشیاء جو ازل سے اس کے علم میں تھیں خارج میں وجود میں آ گئیں، چنانچہ اس کی ازلی علم کا تعلق ان موجودات کے خارجی وجود سے ظاہر ہوا۔ اس کی سماعت سنائی دینے والی چیزوں سے متعلق ہوئی، اس کی بصارت دیکھی جانے والی اشیاء سے ظاہر ہوئی، اور اس کی قدرت ان تمام ممکنات پر جلوہ گر ہوئی جو اب عالم وجود میں آ چکی تھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی تمام صفات کے ساتھ متصف تھا، لیکن اس کے علم میں جو کچھ تھا، جن چیزوں کے بارے میں وہ جانتا تھا، یعنی وہ معلوم چیزیں، وہ بعد میں وجود میں آئیں۔ اسی طریقے سے جب سنائی دینے والی چیز پہلی مرتبہ وجود آئی تو وہ خالق کائنات کی سماعت جو تھی اس کے متعلق ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم ابھی اس کو ایکسپلین بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے اس کی بصارت جو ہے، جو چیزیں پہلی دفعہ دیکھے جانے کے قابل تھیں ان سے متعلق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان تمام ممکنات کے ساتھ متعلق ہو گئی جو اب عالم وجود میں آ چکی تھیں خالق کائنات کی قدرت کے نتیجے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم پوری دوران گفتگو ڈسکس کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ گفتگو در حقیقت اس سوال کا جواب تھا جو اس زمانے کے دہریے کمزور ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے ذہن میں بار بار ڈالا کرتے تھے۔ یہ چونکہ جواب ہے، یہ جواب تھا ایک سوال کا۔ جب تک آپ سوال نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس جواب کو بھی اچھے طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ اعتراض کرتے تھے کہ کیا اللہ تب بھی سننے والا اور دیکھنے والا تھا جب کوئی آواز ہی موجود نہ تھی جسے سنا جا سکے، اور نہ کوئی ایسی چیز تھی جسے دیکھا جائے، یعنی جب کوئی دیکھے جانے والی چیز ہی نہیں تھی، کیا اللہ تب بھی دیکھنے والا تھا؟ جب کوئی سننے والی چیز ہی موجود نہ تھی، کیا خدا تب بھی سننے والا تھا؟ اور اگر سننے والا تھا تو کس چیز کو؟ اور اگر دیکھنے والا تھا تو کس چیز کو؟ جبکہ دیکھی جانے والی اور سنے جانے والی چیز تو ابھی موجود ہی نہیں تھی۔ یہ سوال بظاہر سادہ مگر فکری لحاظ سے انتہائی پیچیدہ تھا۔ یعنی یہ سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ تب بھی سمیع تھا اور بصیر تھا جب سنی جانے والی اور دیکھی جانے والی چیزیں ہی موجود نہیں تھیں، یہ سادہ سا سوال ہے لیکن بہت پیچیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب ہاں میں دیا جائے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سننے اور دیکھنے کے لیے کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی تو سماعت اور بصارت کا کیا مطلب؟ اگر ہم کہیں کہ خدا تب بھی سننے والا اور دیکھنے والا تھا جب سننے والی کوئی چیز بھی نہیں تھی تو دیکھنے والی بھی نہیں تھی ساتھ میں، تو اس کے اوپر سوال ہوتا ہے تو پھر کس چیز کو سننے والا تھا، کس چیز کو دیکھنے والا تھا؟ کیسے سمیع و بصیر تھا جبکہ تو کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو سماعت و بصارت میں لائی جا سکے؟ تو اگر ہاں میں جواب کہیں تو یہ سوال وارد ہوتا ہے، اور اگر جواب نہیں میں دیا جائے، اگر ہم کہیں کہ نہیں، جب تک دیکھی جانے والی چیزیں نہیں آئیں تب تک وہ بصیر نہیں تھا، جب تک سنائی دینے والی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی تب تک وہ سننے والا نہیں تھا، اگر ہم کہیں نہیں تھا، جب تک یہ چیزیں وجود میں آئیں تب تک وہ سمیع بھی نہیں تھا، تب تک وہ بصیر بھی نہیں تھا، تو پھر کیا پرابلم آتا ہے؟ اگر ہم جواب نہیں میں دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات میں بعد میں نئی صفات پیدا ہوئیں۔ اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ اللہ کی صفات بعد میں پیدا ہوئیں، یعنی ایک وقت ایسا تھا جب وہ ان صفات سے خالی تھا، پھر بعد میں ان صفات کا حامل بنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ پہلے وہ ناقص تھا اور بعد میں ان صفات کی وجہ سے کامل ہو گیا۔ تو اس صورت میں بھی بڑا شدید اعتراض آتا ہے کہ جب تک کوئی آواز نہیں تھی جس کو سنا جا سکے، تب تک اگر وہ سمیع نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات بعد میں آئیں، اور جب تک اس میں یہ صفات نہیں تھی تو ان صفات سے خالی یعنی ناقص تھا، اور جب یہ صفات اس میں آ گئیں تو وہ کامل ہو گیا۔ تو کیا خدا ناقص ہو سکتا ہے؟ اور کیا جیسے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے، کیا خدا کی علم اور اس کی صلاحیتوں اور اس کی صفات میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا تو گویا وہ مخلوق کی طرح تھا؟ یہ دو بڑے پیچیدہ قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے دہریے یہ سوال اس لیے اٹھاتے تھے تاکہ کمزور ایمان والے ہاں میں جواب دیں گے تو تب بھی انہیں کسی مغالطے میں پھنسا لیں گے، نہ میں جواب دیں گے تو تب بھی ان کو مغالطے میں پھنسا دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خدا کے بارے میں یا تو خدا کی صفات کا ہی انکار کر دیں گے یا پھر خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیں گے۔ اسی لیے ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ امام جعفر صادق علیہ السلام آج کی نشست میں اس بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس سوال نے صدیوں تک مختلف مکاتب فکر کو الجھائے رکھا ہے۔ ہم نے عرض کیا یہ سادہ سوال نہیں ہے، پیچیدہ سوال ہے۔ اس کمپلیکیشن نے کئی صدیاں لوگوں کے ذہنوں کو الجھائے رکھا، اور آج بھی بہت سے لوگ اسے سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کر بیٹھتے ہیں اور پھر مختلف الجھنوں اور مغالطوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مغالطہ اس زمانے میں نہیں تھا صرف، آج بھی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پرابلم زون میں آ جاتے ہیں اور پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ خدا کے بارے میں کس نظریے کے قائل رہیں۔ یہ مغالطہ بیسیکلی پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اب ہاں یا نہ کا جواب دینے کی پوزیشن میں انسان کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اپنی ایک لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے اس مغالطے کی جو روٹس ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی جڑ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ یہ مغالطہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ ان غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اللہ بھی علیم ہے اور انسان بھی کچھ جانتا ہے، اللہ بھی قادر ہے اور انسان بھی قدرت رکھتا ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ میں بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں اور انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اللہ علیم ہے، انسان بھی علم رکھتا ہے تھوڑا بہت، اللہ قادر ہے، انسان بھی تھوڑی بہت قدرت رکھتا ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، انسان بھی کچھ نہ کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو بہرحال کوالٹیز اللہ میں بھی یہ صفات ہیں، انسانوں میں بھی یہ صفات ہیں۔ اس ظاہری اشتراک کے لفظی کی وجہ سے لوگ لاشعوری طور پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید خدا کی قدرت، علم اور طاقت بھی انسانوں جیسی ہے، مگر فرق صرف مقدار کا ہے۔ اب عمومی طور پر خدا کے بارے میں پرسیپشن جہاں سے لوگوں کا غلط ہو جاتا ہے کہ اچھا ایسے ہی ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن اللہ کے پاس علم مقدار میں بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی اس کی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس علم مقدار میں ایز کمپیئر ٹو دیٹ بہت تھوڑا سا ہے۔ اللہ بہت زیادہ سمیع و بصیر ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں مگر اس کی نسبت تھوڑے ہیں، یعنی اس کے پاس قدرت بہت زیادہ ہے، قدرت کی مقدار بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس قدرت تھوڑی کم ہے۔ تو اللہ اور انسان ایک جیسے ہیں بٹ فرق صرف کس چیز میں؟ مقدار میں۔ خدا کے ہاں یہ چیزیں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں، انسان کے ہاں کم مقدار اور کم کوانٹٹی میں پائی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں چونکہ لفظ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، خدا کے لیے بھی علم سے ہی نکلا ہوا لفظ علیم، انسان کے لیے بھی علم سے نکلا ہوا لفظ عالم استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب فرق وہ کہتا ہے کہ خدا بہت زیادہ علم رکھنے والا، انسان تھوڑا علم رکھنے والا، یعنی علم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، صرف خدا کے پاس مقدار زیادہ، انسان کے پاس مقدار کم۔ یہ اس اشتراک کے لفظی کی وجہ سے یہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک اللہ زیادہ جانتا ہے اور انسان کم، اللہ زیادہ طاقتور ہے اور انسان کمزور، اللہ کی سماعت و بصارت زیادہ کامل ہے اور انسان کی محدود۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا خالق اور مخلوق کے درمیان صرف مقدار کا فرق ہے یا حقیقت کا؟ اب اگلا سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً خدا اور انسان کے درمیان فرق صرف اور صرف مقدار کا ہے کہ خدا ان چیزوں کو زیادہ جانتا ہے اور انسان کم جانتا ہے، یا پوری حقیقت کا ہی فرق ہے کہ خدا کے علم کی حقیقت الگ ہے، خدا کے قدرت کی حقیقت الگ ہے، خدا کی بصارت کی حقیقت الگ ہے، انسان کے علم، بصارت اور قدرت کی حقیقتیں بالکل جدا ہیں؟ تو کیا مقدار جدا جدا ہے یا حقیقت ہی الگ ہے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر آپ کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ گیا ہوگا کہ یہ جو خدا بھی علیم اور انسان بھی عالم، خدا بھی قادر اور انسان بھی تھوڑی بہت قدرت رکھتا ہے، تو کیا یہ علم و قدرت میں مقدار کا فرق کم اور زیادہ کا، یا حقیقت ہی الگ ہے؟ خدا کا قدرت مند ہونا اس کی حقیقت اور ہے اور انسان کی طاقت کی حقیقت اور ہے۔ یہ ابھی تک سوال آپ کے ذہن میں ہم نے کیا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالق اور مخلوق کے درمیان مقدار کا فرق ہے یا حقیقت کا؟ یا اسی کو تھوڑا مزید ایکسپلین ہم کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان سے صرف اس لیے مختلف ہے کہ اس کا علم اور قدرت زیادہ وسیع ہے،
یا پھر اس کی صفات کی حقیقت ہی ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واضح اور قطعی حد فاصل قائم کرتی ہے؟ اسی کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ صرف اس لیے کہ خدا کے ہاں پہ زیادہ ہیں یہ چیزیں اور ہمارے ہاں کم ہیں، یا خدا کے علم کی حقیقت الگ ہے، اس کی صفات کی حقیقت الگ ہے، ہمارے ہاں صفات کی حقیقت الگ ہے؟ تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج کی گفتگو در حقیقت ان تمام سوالوں اور ان جیسے بے شمار فکری مغالطوں کے نہایت جامع اور اطمینان بخش جواب پر مشتمل تھی۔ امام علیہ السلام نے اس نشست میں اسی سوال کا جواب دیا تھا۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہاں پہ رکیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ امام کا جواب اچھی طریقے سے ڈیرائیو کرنے سے پہلے ہم اگر تھوڑی دیر سوچیں کہ ہمارے اور خدا کے درمیان جو صفات ہیں اور ظاہری جو لفظی طور پر مشترک صفات ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا مقدار کا یا حقیقت کا؟ جب تک ہم یہ جواب نہیں پڑھتے، ذرا اپنے آپ سے جواب پوچھئے کہ اب تک آپ کیا سوچتے رہے تھے؟ کیا صرف یہی کہ خدا کے ہاں مقدار ان چیزوں کی زیادہ ہے اور ہمارے ہاں مقدار کم ہے، خدا کا علم زیادہ ہمارا علم کم، یا خدا کی علم کی حقیقت ہی الگ ہے، ہمارے علم کی حقیقت ہی الگ ہے، خدا کی تمام صفات کی حقیقت الگ، ہماری الگ؟ تو ان دونوں میں سے کون سا فرق ہے؟ یہ تب تک آپ سوچئے جب تک ہم امام علیہ السلام کا جواب پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں یہ حقیقت سمجھا رہے تھے کہ جو اشیاء ازل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھیں، جب وہ اس کے ارادے سے عالم خارج میں وجود میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کا وہی ازلی علم ان کے خارجی وجود سے متعلق ہو گیا۔ تو اب ذرا اس جواب کو ذہن میں لائیے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ وہ یہ تھا کہ خالق کائنات کی صفات ہمیشہ سے، جب سے وہ ہے تب سے اس کے ساتھ ہیں، اور جب وہ عالم کو، اس کائنات کو اس نے پیدا کیا تو اس کی صفات جو تھیں وہ اس خارجی وجود کے ساتھ متعلق ہو گئیں، اس کے اوپر اپلائی ہو گئیں، وگرنہ صفات اس کے اندر ہمیشہ سے موجود تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس میں یہاں پہ یہ بتایا وہ ہمیشہ سے تمام صفات سے متصف تھا، جب کوئی آواز سنے جانے والی ہی نہیں تھی وہ تب سے سمیع تھا، جب آواز آئی تو اس کی جو سمیع کی صفات تھی وہ اس آواز سے متعلق ہو گئی ہے۔ فرق کیا ہوا ہے انشاءاللہ اب اس کو ہم پڑھیں گے۔ گویا تبدیلی اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں آئی بلکہ ان اشیاء کی حالت میں آئی جو پہلے صرف معلوم تھی اور بعد میں خارج میں موجود ہو گئی۔ تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ آواز جب آئی، پیدا ہوئی، پہلی آواز جس کو سنا جا سکتا تھا، تو کیا اس آواز کے سننے کے بعد اللہ سمیع بنا اور اب اس کے ہاں تبدیلی آئی، اس کے علم میں تبدیلی آئی کہ اچھا سنتے ایسے ہیں؟ نہیں، خدا ہمیشہ سے سمیع تھا۔ خدا ہمیشہ سے اس پوری کائنات کو جانتا تھا۔ سادہ الفاظ میں اگر میں یوں بات کروں، جب فرض کریں خدا جانتا تھا کہ میں اپنی بات کروں، اگر کاظم نام کے ایک شخص وجود میں آئے گا اور یہ ہوگا، جب میں اس کائنات میں، اس دنیا میں آیا تو کیا خدا کے علم میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، خدا کا علم تو پہلے سے، ازل سے جانتا تھا۔ تو تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی یہ ہوئی کہ اللہ جس کو جانتا تھا اس کا وجود سامنے آ گیا، یعنی کاظم کا وجود سامنے آ گیا۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے، وجود میں تبدیلی ہوئی ہے، خارج میں ایک چیز وجود میں آ گئی ہے، اس چیز میں تبدیلی آئی ہے جو جس کے بارے میں خدا جانتا تھا، خدا کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تمام اشیاء کو اس حیثیت سے جانتا تھا کہ وہ اس کے ارادے سے آئندہ وجود میں آئیں گی، یعنی خدا تو پہلے بھی جانتا تھا کہ فلاں چیز فلاں زمانے میں وجود میں آئے گی۔ پھر تخلیق کے بعد انہی اشیاء کا علم اس حیثیت سے ہے کہ اب وہ بالفعل موجود ہیں، جب وہ چیزیں پیدا ہو گئیں تب بھی خدا جانتا ہے، البتہ اب تب جانتا تھا کہ آئیں گی، اب جانتا ہے کہ خارج میں موجود ہو گئی ہیں۔ تو تبدیلی کس چیز میں آئی؟ اللہ کے پاس تب بھی علم تھا اور اب بھی علم ہے، تبدیلی تو صرف یہ آئی ہے کہ وہ چیز پہلے بالفعل خارج میں موجود نہیں تھی، پریکٹیکلی موجود نہیں تھی، اب پریکٹیکلی موجود ہو گئی ہے۔ تو تبدیلی اللہ کے علم میں نہیں آئی، اس چیز کے وجود میں آئی ہے۔ اس پورے عمل میں نہ اللہ کے علم میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی، تبدیلی صرف معلوم کے وجود میں واقع ہوئی جس کے بارے میں خدا جانتا تھا کہ یہ ہوگا، اب وہ خارج میں موجود ہے تو اس کا وجود میں تبدیلی آئی ہے، خدا کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو ہم نے ابھی تک جانا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو گھر تھا جس میں ایک نشست ہو رہی تھی جس کو ابو بصیر نے ہم تک پہنچایا ہے۔ البتہ ہم اسی چیز کو خراسان کی ایک مجلس سے بھی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی کمنٹری کریں گے تاکہ یہ چیز ہمارے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نشست کو برسوں گزر گئے اور مدینہ کی وہ علمی مجلس ماضی کا حصہ بن گئی۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سکھائی ہوئی حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے شاگردوں کے دلوں میں اسی طرح زندہ تھی۔ وہ نشست ختم ہو گئی تھی اور وہ مجلس بھی ختم ہو گئی، لیکن امام علیہ السلام نے جو علم اپنے شاگردوں کو بتایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔
پھر ایک وقت آیا جب خراسان میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مجلس میں اسی نوعیت کا ایک فکری نقطہ زہر بحث آیا۔ اسی موضوع کے اوپر کچھ اور باتیں امام رضا علیہ السلام کی محفل میں بھی ہوئیں۔ اس مرتبہ راوی حسین ابن خالد ہے۔ چھٹے امام کی جو مجلس تھی اس کو ابو بصیر نے روایت کیا، آٹھویں امام کی جو خراسان کے اندر نشست ہے اس کو حسین ابن خالد روایت کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجلس میں توحید اور صفات الہی پر گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کے دوران امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی ہمیشہ سے عالم، قادر، زندہ، سمیع اور بصیر ہے۔ امام کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک ایسا نظریہ آ گیا جو ان دنوں بعض لوگ پیش کیا کرتے تھے۔ میں نے ادب سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے عالم ہے، قدرت کے ذریعے قادر ہے، حیات کے ذریعے زندہ ہے، سماعت کے ذریعے سننے والا اور بصارت کے ذریعے دیکھنے والا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے اندر یہ صفات ہمیشہ سے تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ادھر ادھر مختلف گفتگویں ہوتی تھیں کہ نہیں، اللہ تب بصیر بنا جب اس نے کسی چیز کو دیکھا، اللہ تب سمیع بنا جب اس نے کسی چیز کو سنا، اللہ تب قادر بنا جب اس نے کسی چیز کو پیدا کیا اور اس کی قدرت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ تب عالم بنا جب کوئی چیز ایسی سامنے وجود میں آئی جس کا علم اس کو ہوتا۔ تو یہ میں سنتا رہتا تھا۔ حسین ابن خالد کہتے ہیں تو میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں خدا ہمیشہ سے ان صفات کا مالک تھا، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا تب ان صفات سے متصف ہوا جب یہ خارج میں وجود میں آ گئی تھیں۔ یعنی گویا ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہے اور اس کا علم الگ، یعنی اللہ تھا مگر اس کے پاس علم نہیں تھا جب تک معلوم چیزیں نہیں آئیں، اللہ تھا مگر اس کے پاس بصارت نہیں تھی، یعنی جب تک دیکھی جانے والی چیز نہیں تھی تب تک وہ بصیر نہیں تھا، سو اللہ تھا مگر بصیر کی صفت اس میں نہیں تھی۔ تو وہ جو لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے تھے، حسین ابن خالد یہ بتا رہے تھے کہ میں نے امام کو بتایا کہ گویا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات الگ ہے اور اس کی قدرت الگ۔ ایک زمانہ میں اللہ کی ذات ہوتی تھی، اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی تھی، قدرت بعد میں ملی۔ اسی طریقے سے اللہ کی تمام صفات اس کے وجود سے الگ ہیں اور اس کی ذات سے زائد ہیں، یعنی اس کی ذات کا حصہ نہیں بلکہ الگ ہیں، جو وقتاً فوقتاً ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اللہ کی ذات میں آ گئیں۔ یہ حسین ابن خالد نے امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے اس پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں دائیں بائیں کرتے ہیں اور میں نے ان سے یہ سنا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے اندر تو یہ صفات ہمیشہ سے موجود تھیں۔ حسین ابن خالد کی یہ بات سن کر امام رضا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سنجیدہ ہو گیا اور آپ نے نہایت دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں فرمایا، من قال ذلك ودان به، یعنی جو شخص اس عقیدے کا قائل ہوا اس نے گویا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دے دیے اور گویا کہ وہ مشرک ہو گیا۔ اور پھر اہم ترین بات یہ کہی، وَلَيْسَ مِنْ وَلَایَتِنَا عَلَى شَيْءٍ، اس کا ہماری ولایت و امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں امام نہیں تسلیم کرتا، وہ ہماری ولایت تسلیم نہیں کرتا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات الگ اور اس کی صفات الگ ہیں، اللہ کی ذات تھی اور صفات بعد میں اس کے اندر پیدا ہوئیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ دیگر چیزوں کو شریک بھی ٹھہرا دیا اور پھر ساتھ میں ہماری ولایت سے بھی نکل گیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اس پورے مسئلے کا بنیادی نقطہ یوں بیان فرمایا، لم یزل اللہ علیما قادرا حیا سمیعا بصیرا لذاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنی ذات ہی کے ساتھ عالم، قادر، زندہ، سمیع اور بصیر تھا، یعنی اس کی ذات ہی علم ہے اور علم ہی اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہی بصارت ہے، بصیر ہونا ہے اور بصیر ہونا ہی اس کی ذات ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جس کو تھوڑا دیر بعد ہم انشاءاللہ اور بھی ایکسپلین کریں گے۔ یعنی خدا کی صفات، خدا کی ذات اس کی صفات سے الگ نہیں ہے کہ پہلے ذات موجود تھی پھر آہستہ آہستہ اس میں مختلف صفات آتی گئیں، بلکہ جب سے اس کی ذات موجود ہے تب سے اس کی ذات کے ساتھ ہی اس کی صفات موجود ہیں۔ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، جب کوئی دیکھی جانے والی چیز نہیں تھی وہ تب بھی بصیر تھا۔ غور کیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو جس حقیقت کی طرف ایک انداز سے رہنمائی فرمائی تھی، امام رضا علیہ السلام نے اسی حقیقت کو ایک دوسرے زاویے سے مزید واضح کر دیا۔ زمانہ بدل گیا، شہر بدل گیا، شاگرد بھی بدل گئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں توحید کی اس ازلی حقیقت کو ہمیشہ سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے مغالطے رفع ہو گئے اور انسان خدا کی معرفت کے ذریعے اس سے مزید آشنا ہو کر اس کے قریب تر ہوتا گیا ہے۔ زمانہ بدلتا رہا مگر یہ سوال مختلف انداز میں آتا رہا ہے،
ہر زمانے میں جس بھی امام علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے یہی تعلیم فرمایا، جس سے حقیقی معرفت خدا ملتی ہے کہ اس کی ذات اس کی صفات سے الگ نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ ان دونوں مجالس کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو خالق اور مخلوق کے درمیان دو بنیادی فرق پوری طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حاصل کلام ہے، یہ آؤٹ کم ہے جو آج کی ہم اس لیکچر سے سیکھیں گے، اور یہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے ہم منحرف ہو گئے تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ ہماری ولایت پر بھی نہیں ہیں، اور آپ ایک خدا کو بھی نہیں مانتے، بلکہ خدا کے ساتھ مختلف معبود اور شریک آپ نے بنا لیے ہیں۔ اس لیے یہ بہت مہم ہے کہ ہم جو ابھی دو آؤٹ کمز نکال رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں، مگر دلیل کے ساتھ، اور دلیلیں ساتھ ساتھ ہم بیان بھی کر رہے ہیں۔ پہلا بنیادی فرق ذات اور صفات کا تعلق۔ دیکھیں، خدا کی ذات اور صفات کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ مثلا ہماری بھی ذات ہوتی ہے اور ہمارے اندر بھی کچھ صفات ہوتی ہیں، ہر بندے میں کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ ایک کسی شخص کی ذات ہوتی ہے، ایک اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو انسان کی ذات اور صفات کا آپس میں ایک تعلق ہے، اسی طریقے سے خدا کی ذات بھی ہے اور اس کی ایٹریبیوشنز بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں۔ اب جیسے بندے کی ذات اور صفات کا آپس میں تعلق ہے، کیا خدا کی ذات اور صفات کا بھی وہی تعلق ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مخلوق کا معاملہ، یعنی مخلوق میں کیسے ہوتا ہے، جب ذات اور صفات مخلوق کی کیسے ہوتی ہیں۔ انسان اور دوسری تمام مخلوقات جب اس دنیا میں آتی ہیں تو اس کی ذات پہلے موجود ہوتی ہے، جبکہ ان کی صفات بعد میں پیدا ہوتی ہیں یا انہیں عطا کی جاتی ہیں۔ مثلا ایک نومولود بچہ ایک مکمل وجود رکھتا ہے، لیکن علم، طاقت، تجربہ، زبان، مہارت اور دیگر صفات اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی۔ ایک شخص آیا، ایک ذات پیدا ہوئی، ایک شخص پیدا ہوا، اس کی ذات موجود ہے، مگر اس کے اندر علم کی صفت نہیں ہے، طاقت کی صفت نہیں ہے، تجربے کی صفت نہیں ہے، بولنے کی صفت نہیں ہے، دیگر بہت ساری صفتیں نہیں ہیں۔ تو ذات موجود ہے مگر صفات اس میں نہیں ہیں، وہ انہیں زندگی کے مختلف مراحل میں حاصل کرتا ہے۔ گویا اس کی صفات اس کی ذات سے الگ اور بعد میں حاصل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان سمیت، ان کی ذات الگ ہے، صفات الگ ہیں۔ ایک زمانے میں ذات ہوتی ہے، صفات نہیں ہوتی ہیں، تو یہ دونوں الگ ہیں۔ ممکن ہے ذات ہو اور صفات نہ ہو، اسی لیے یہ صفات اس سے جدا بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا فرض کیجئے ایک ذات تھی اور ایک صفت نہیں تھی، اور وہ صفت آ گئی تو اب وہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں رہتی، وہ پھر ایک زمانہ آتا ہے اس کے اندر نہیں ہوتی، تو جدا بھی ہو سکتی ہیں، اور جدا ہونے کے بعد ذات پھر باقی رہ جاتی ہے، صفت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک طاقتور انسان بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ طاقتور نہیں رہا، صفت ختم ہو گئی، وجود باقی ہے، صفت نہیں ہے۔ ایک عالم بڑھاپے میں بہت کچھ بھول جاتا ہے، اب اس کا علم کی صفت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ایک بینا شخص بینائی سے محروم ہو سکتا ہے، وجود موجود ہے مگر صفت بینائی ختم ہو چکی ہے، سو ذات موجود، صفت ختم ہو گئی، مگر ان تبدیلیوں کے باوجود اس کی ذات باقی رہتی ہے۔ تو مخلوقات کی ذات الگ، صفات الگ، ذات موجود ہوتی ہے، صفات بعد میں لاحق بھی ہوتی رہتی ہیں، جدا بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر ذات اپنی جگہ الگ موجود رہتی ہے، صفتیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں۔ یہ مخلوق کا معاملہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کی ذات بھی الگ ہے، مخلوق کی ذات اور اس کی صفات دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ مخلوق کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں ان کی ذات اور صفات دو الگ الگ وجود ہیں، دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، مگر خدا کے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ذات باری تعالیٰ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی قسم کی جدائی، دوئی یا ڈویلٹی، اضافہ یا کمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مخلوقات میں یہ چیزیں موجود تھیں، ذات اور صفات جدا بھی تھیں، الگ الگ بھی تھیں، اضافہ بھی ہوتا تھا، کمی بھی ہوتی تھی۔ خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حیات، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی رحمت، سب اس کی عین ذات ہیں۔ یہ اس سے الگ کوئی طاری ہو جانے والی اور آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات سے الگ کوئی حقیقت مان لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے ذات موجود تھی اور بعد میں علم اس کے ساتھ ملا، یا پہلے قدرت نہ تھی پھر قدرت پیدا ہوئی۔ ایسا ماننے سے ذاتی الہی میں حادث ہونے یعنی وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ واجب الوجود کے لیے محال ہے۔ واجب الوجود وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، خدا واجب الوجود ہے، اگر وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو تو وہ واجب الوجود ہی نہیں ہوگا۔ واجب الوجود کبھی وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس کے اوپر تبدیلی لاحق اور طاری نہیں ہوتی، اس کی صفات تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا خدا کی صفات اس کی ذات کے ساتھ اس کے وجود کا ہمیشہ سے حصہ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا علم اس کی ذات ہے اور اس کی ذات ہی اس کا علم ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کا علم عین اس کا وجود ہے، اس کے وجود سے ہٹ کے اس کا علم کچھ نہیں، الگ چیز نہیں ہے، اور اس کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی قدرت اس کی ذات ہی ہے، اس کی حیات اس کی ذات ہی ہے۔ اسی طرح
उसकी सिफात उस पर आरिज नहीं होती, बल्कि उसके वजूद अक़दसी का लाज़मा और हिस्सा हैं। यही वो बुनियादी फ़र्क है जो खालिक और मखलूक के दरमियान हमेशा के लिए एक वाज़ेह हद फासिल कायम कर देता है। तो खालिक और मखलूक के दरमियान जो अनोखा फ़र्क हम आज जान रहे हैं वो ये है, पहला फ़र्क ये हो गया कि जो मखलूक़ात होती हैं वो उनकी सिफ़ात अलग हैं, ज़ात अलग है। ज़ात और सिफ़ात जुदा जुदा होती हैं, मगर खुदा की ज़ात और उसकी सिफ़ात अलग अलग और जुदा जुदा नहीं हैं, वो एक हैं। और वो उसकी ज़ात उसकी सिफ़ात से कभी जुदा नहीं होती, सिफ़ात उसके ऊपर तारी नहीं होती हैं, जब से हमेशा से वो है और हमेशा से उन तमाम सिफ़ात से मुतसिफ भी है। ये पहला फ़र्क हो गया। दूसरा बुनियादी फ़र्क यह है कि मखलूक की सिफ़ात की एक हद होती है। तो मखलूक का मामला जब हम देखते हैं तो खालिक और मखलूक के दरमियान एक दूसरा बुनियादी फ़र्क यह है कि मखलूक की हर सिफ़त महदूद होती है, जबकि खालिक की तमाम सिफ़ात लामहदूद हैं। हम कायनात की जिस चीज़ का भी मुशाहिदा करते हैं उसकी हर खूबी किसी न किसी हद में मुक़य्यद नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि मखलूक का वजूद ही हुदूद के अंदर है, इसलिए उसकी सिफ़ात भी वक्त, मकान, तवानाई और इस्तेदाद की हुदूद से बाहर नहीं हो सकती हैं। सो मखलूक की जितनी भी मर्जी वो कोई बड़ी सिफ़त की मालिक क्यों ना हो, उसकी बिल आखिर एक हद होती है। मसलन इंसान खा अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, उसका इल्म बहरहाल महदूद होता है। अपने शोबे में वो सब नहीं जान सकता, और फ़र्ज़ कीजिए अपने शोबे का सारा इल्म हासिल कर भी ले तो दीगर शोबाजात का इल्म तो उसके पास नहीं होता। उसके इल्म की एक हद होती है और महदूद होता है। कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ जानता है, मगर इससे कहीं ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो नावाकिफ़ होता है। फिर उसका इल्म भी पैदाइशी नहीं होता, उसे सीखने के लिए उस्ताद, किताब, तजर्बे और वक्त की ज़रूरत पेश आती है। यही नहीं, वो उम्र भर सीखने के बावजूद भूलने से भी महफूज नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है? हर सिफत की हद है, इल्म की एक हद है। इसी तरह ताकत और कुदरत का मामला भी है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो या जदीद तरीन मशीनें, हर एक की ताकत की एक हद है जिससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वही बात, कोई भी सिफर ले लें, ताकत ही क्यों ले लें, ताकत की भी एक हद है। सो हम ये कह रहे थे मखलूक की तमाम सिफात की एक हद होती है, महदूद होती हैं वो। जिंदगी भी इसी कानून के ताबे है। हर जानदार एक खास वक्त में वजूद में आता है, एक मुकर्रर मुद्दत तक जिंदा रहता है, फिर उसकी ज़िंदगी इख्तिताम को पहुंच जाती है। गोया मखलूक की हर सिफत इब्तिदा, इंतहा और महदूदियत के हिसार में कैद है। सो दूसरा फ़र्क क्या है कि मखलूक की जितनी सिफात हैं वो महदूद हैं, और खालिक का मामला जब हम देखते हैं तो जब निगाह वाजिबुल वजूद यानी अल्लाह ताला की तरफ उठती है तो मंजर यकसर बदल जाता है। उसका इल्म ना किसी उस्ताद का मोहताज, ना किसी तजर्बे का, ना किसी किताब का, और ना ही वक्त गुजरने का। माजी, हाल और मुस्तकबिल उसके लिए यकसां हाजिर हैं, और कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। उसके इल्म की कोई हद है? कोई हद नहीं। पहले हमने कहा था वो उसका इल्म उसको तारी नहीं होता, उसकी ज़ात का हिस्सा है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि मखलूक का इल्म महदूद, उसका इल्म लामहदूद, कोई उसकी किसी सिफत की कोई हद नहीं है। इल्म बतौर मिसाल हम बयान कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी मिसाल यह है कि उसकी कुदरत भी किसी वसीले, सबब या वक्त की मोहताज नहीं। वो जब किसी मुमकिन चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसका इरादा ही उसके वजूद के लिए काफ़ी होता है। ना उससे थकन लाहक होती है, ना उसकी कुदरत में कमी आती है, और ना ही इस अजीम कायनात का नज़म संभालना उसके लिए बोझ बनता है। उसकी कुदरत की भी कोई हद नहीं। इसी तरह उसकी हयात भी हमारी हयात जैसी नहीं, उसके हई होने की, हयात की भी कोई हद नहीं है। वो ऐसा ही है जिसकी ज़िंदगी ना किसी आगाज़ की मोहताज है, ना किसी अंजाम की तरफ बढ़ती है, और ना ही उस पर फना या मौत का कोई तसव्वुर सादिक आता है। गर्ज़ उसकी जितनी सिफ़ात हैं वो लामहदूद हैं, उनकी कोई हद नहीं है। तो हकीकत यह है, अल्लाह ताला की किसी एक सिफ़त को भी देख लीजिए, हर तरफ लामहदूदियत ही लामहदूदियत नज़र आती है। उसके इल्म की कोई हद नहीं, उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं, उसकी हयात ज़वाल से पाक है, उसकी हिकमत बेकिनार है, और उसकी रहमत हर चीज़ पर मुहीत है। उसकी सिफ़ात भी लामहदूद और उसकी हर सिफत की हद भी कोई नहीं है, लामहदूद है। जब एक नौजवान या तालिब इल्म खालिक और मखलूक के दरमियान इस बुनियादी फ़र्क को समझ लेता है, अब तक हमने जो जाना, एक तालिब इल्म या एक नौजवान ये दो बुनियादी फ़र्क जान लेता है। कौन से? पहला ये कि खालिक की सिफ़ात ऐन ज़ात और लामहदूद हैं, और ये कि मखलूक की सिफ़ात ज़ात से अलग भी हैं, आर्जी भी हैं और महदूद भी हैं। सो दो चीज़ें जब जान लेता है कि अल्लाह की सिफ़ात उसकी ज़ात का हिस्सा, मखलूक की सिफ़ात हिस्सा नहीं। और दूसरा फ़र्क यह कि अल्लाह की सिफ़ात लामहदूद हैं, कोई हद नहीं, मगर इंसान की सिफ़ात आर्जी और महदूद हैं। तो उसके जहन से शिर्क, तशबीह और तवहम परस्ती के बेशुमार फ़िक्री मुगालते खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं। ये दो सिफ़ात जब इंसान जान लेता है तो खुदा के वजूद के बारे में पैदा होने वाले बहुत सारे मुगालते खुद ब खुद उसके अंदर दम तोड़ जाते हैं। फिर वो इन मुगालतों का शिकार नहीं होता है। फिर वो जान लेता है कि कायनात में जिस कदर इल्म, कुदरत, हुस्न, अज़मत या कमाल दिखाई देता है वो सब अताई, महदूद और मोहताज है।
لوگوں کو جب دیکھتا ہے، مخلوقات کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے جتنی بھی صفات ہیں یہ محدود بھی ہیں، کسی کی عطا کردہ بھی ہیں۔ حقیقی، ذاتی اور غیر محدود کمال صرف اسی ذات کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور بے نیاز ہے۔ اس حقیقت کی طرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں نہایت بلیغ انداز میں اشارہ فرمایا، جس کو آپ بہت زیادہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ اول الدین معرفت و کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، یعنی دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور اس کے لیے کامل اخلاص یہ ہے کہ اس سے مخلوق جیسی صفات کی نفی کی جائے۔ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، مخلوق جیسی صفات کی نفی کی جائے، جیسی صفات مخلوق کی ہیں اس کی ویسی نہیں ہیں، مخلوق کی محدود ہیں اس کی محدود نہیں ہیں، مخلوق کی صفات عارض ہیں، بعد میں لاحق ہوتی ہیں، خدا کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ یاد رہے کہ امیر المومنین کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم، قدرت، حیات یا دوسری صفات کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید خود ان صفات کو بار بار بیان کرتا ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح اس کی ذات سے الگ اور اس پر عارض ہونے والی حقیقتیں نہ سمجھا جائے۔ میرے کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں یہ کہا، اس فرق کو سمجھو کہ تمہاری صفات اور خدا کی صفات میں فرق ہے، کیونکہ اگر صفات کو ذات سے جدا مستقل حقیقتیں مان لیا جائے تو وحدت الہی کے بجائے متعدد ازلی حقیقتوں کا تصور پیدا ہو جائے گا، جبکہ ذات باری تعالیٰ ہر قسم کی ترکیب، احتیاج اور کثرت سے منزہ ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں کہ اللہ کے لیے علم ہم اگر الگ سے مانیں گے پھر اللہ گویا کہ مرکب ہوا، علم سے، قدرت سے، حیات سے، سماعت سے، بصارت سے، خدا چیزوں سے مرکب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا محتاج ہوا اپنی بصارت کا، علم کا، قدرت کا، خدا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اس کی ذات کا حصہ ہیں، یہ خارجی اور الگ چیزیں نہیں ہیں جن کی طرف وہ محتاج ہو یا جن سے مل کر وہ خدا بنتا ہو، یہ اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ یوں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تینوں شخصیات نے مختلف اسلوب اختیار کرتے ہوئے ایک ہی ابدی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں بلکہ عین ذات ہیں، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک واضح اور ناقابل عبور حد فاصل قائم کر دیتا ہے۔ یہ خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات کے درمیان جو ایک حد موجود ہے وہ یہی ہے جس کو آج ہم نے تین معصوم ہستیوں کے ذریعے جانا ہے کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے جدا اور الگ نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، جبکہ انسان کی صفات اس کی ذات کا حصہ نہیں، زائد بر ذات ہیں، اس کی ذات سے الگ ہیں اور محدود ہیں۔ خدا کی صفات محدود بھی نہیں ہیں اور اس کی ذات سے الگ بھی نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو یقیناً ہم اس معرفت کی طرف پڑھیں گے، اس توحید کی طرف پڑھیں گے جو مکتب اہل البیت علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے مکتب ہی میں ملتی ہے، اور جو توحید خالص ہے۔ اور اگر اس توحید کو ہم نہ پا سکے تو خدا نخواستہ جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ دیگر معبودوں کے بھی قائل ہو گئے، اور کہیں اس وجہ سے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی ولایت سے نکل نہ جائیں۔ اس لیے آج کا یہ لیکچر بہت مہم کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں، اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، اور اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ التماس دعا فی حفظ اللہ۔